अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश, आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से प्यारे से उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। दिस इज़ मी योर होस्ट नुसरत मुगल, और एक बार फिर से आप तमाम लोग को वेलकम कहते हैं हम गुड मॉर्निंग विद वीनस में। सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं हमेशा आप लोगों से जब भी लाइव आती हूँ, जब भी बात करती हूँ, यही कहती हूँ कि जब भी सुबह उठा करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बज़ाते ख़ुद ये काम करती हूँ, इसीलिए मैं आप सबको भी ये कहती हूँ कि आप लोग जब भी सुबह उठा करें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने एक और आपको नई सुबह दी है, आपने एक और नई सुबह में अपनी आँख खोली है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और आज मैंने आप लोगों से जैसे इंट्रो में जिक्र किया था कि कुछ डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ होंगे और बड़ा इन्फॉर्मेटिव सा, अच्छा सा। इन्फॉर्मेटिव इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि मेरी हमेशा एक कोशिश ये होती है जब भी वीनस की स्क्रीन्स पे हम आपके सामने आएँ, या तो आप लोग हंसें, मतलब हंसें इन अ सेंस आप लोग खुश हों, बातें सुनकर एंजॉय करें, या फिर आप लोगों तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो और आप लोगों की भलाई की ही बात। तो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपसे उनका भी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मैंने कहा ना कि डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है आज। सुबह जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो बड़ी मोटिवेशन मिलती, हमें लोगों से मिलके मोटिवेशन मिल रही होती है। अच्छा, ऐसे लोगों से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जो एक साथ डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, मतलब साथ ही साथ कोई इवेंट्स भी मैनेज कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हमारी जो इंडस्ट्री है उसको भी टाइम दिया हुआ है। और मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। मैं हमेशा से यही बात कहती हूँ। तो ये जो है ये आज यहाँ आए हैं, हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि हमारे गुड मॉर्निंग विद वीनस में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आपने इनको छाए हुए देखा टीवी स्क्रीन्स पे, एक कुछ खास कैरेक्टर भी है, वो भी हम उनसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करती ना, अभी पहले बातचीत का सिलसिला आगाज़ करते हैं। साथ ही साथ जो है वो दुबई में होते हैं, वहाँ पर इवेंट्स भी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की एक्टिंग इंडस्ट्री को भी बहुत टाइम दिया है। और आप लोग जैसे ही मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी और वो आपको नज़र आएंगे तो आप लोग उनको फ़ौरन से रिजेंबलेंस कहीं ना कहीं आ जाएगी, यूटिलाइज आप लोग एकदम कर ले, अरे इनको तो वहाँ देखा था, इनको तो वहाँ देखा था। तो हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग विद वीनस में मौजूद हैं सैयद फहद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फहद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। वो जो कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे वो हम अभी डिस्क्लोज करते हैं। ये बताइए, आजकल अभी हम इंट्रो में मैं बात की थी, सोशल मीडिया सबकी ज़रूरत बन चुका है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे पॉजिटिव यूज़ करते हैं या नेगेटिव यूज़ करते हैं। हम लोग अगर कुछ भी सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, हम कभी वेरिफिकेशन ही नहीं करते कि आया ये बात दुरुस्त है नहीं है। हम फ़ौरन एक वो एरो का बटन आता है ना शेयर का, हमें लगता है कि बस हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ये शेयर कर दें। लेकिन पॉजिटिव कंटेंट, जो लोग पॉजिटिव कंटेंट बना रहे होते हैं वो शेयर करते हुए हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि नहीं यार ये तो पॉजिटिव चीज़ है, कैसे शेयर करें। तो भाई ज़रा कोशिश किया करें कि जो भी न्यूज़ आप देखते हैं उसको पहले वेरीफाई कर लें कि ये ऑथेंटिक है भी या नहीं है। फहद भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्टिंग से भी ताल्लुक़ है, इवेंट्स भी करें। फहद, सबसे पहले तो हम चाहेंगे ये ज़रा ये जर्नी शेयर करें कि ये कब से सिलसिला चल रहा है और कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला। जी शुक्रिया मुझे मौका देने का। जो पहला मेरा प्रोग्राम था वो एक प्राइवेट चैनल के लिए था, हम सब उम्मीद से हैं शो का नाम था। तो उसमें हम सब उम्मीद से हैं। जी, तो उसमें मुझे मौका मिला बात करने का और उसमें मुझे कैरेक्टर दिया गया मौलाना फजल रहमान साहब का, जो हमारे एग्जैक्टली ये मैं इस कैरेक्टर की बात कर रही थी जो हमने अभी डिस्क्लोज किया है। जी, तो ये हमारे फेमस पॉलिटिशियन है और बड़े नामवर शख्सियत है, तो मुझे उनका कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वो काफ़ी फेमस हुआ कैरेक्टर। फिर उसके बाद ऑफर्स पे ऑफर्स आई, कुछ तकरीबन 20 के करीब ड्रामों में काम किया। क्या बात है। फिर 5-6 कमर्शियल्स में काम किया, वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे। फिर उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस में काम किया। फिर मैं दुबई सेटल हो गया जाके। दुबई में फिर मैं इवेंट्स करता रहा, शोज़ भी किए मैंने एज अ होस्ट, फिर ड्रामे और फिल्में प्रोड्यूस की वहाँ पे। अच्छा, एज प्रोड्यूसर भी जो है वो जंप इन किया है। तो मुझे बताइए दोनों में से अगर एक चीज़ सेलेक्ट करनी हो कि काम एज प्रोड्यूसर कर लें या फिर फ्रंट मैन पे आके काम कर लें, तो फहद क्या सेलेक्ट करेंगे? नहीं, फ्रंट पे ज़्यादा बेहतर है। हमेशा मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना। बट प्रोड्यूसर के साथ मुझे क्या था कि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उस पर कैसे कमांड ले लूँ पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर, और मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। बिकॉज एज एन एक्टर ऑल्सो आपकी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि आप एज अ होस्ट ऑल्सो, जैसे आपका रोल जो है, जैसे मेरा रोल है, अगर मैं होस्ट करूँ या आप जो होस्ट कर रही हैं और मैं अगर एक्ट करूँ तो हम फिर भी बहुत सारे कंट्रोल्स में होंगे, हमारे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हम देखने होंगे। पर एज अ प्रोड्यूसर क्या होता है, थोड़ा सा एज मिल जाता है आपको कि आप कुछ चीज़ों को अपनी कमांड में लेके कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं।
تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ڈائریکشن اور پروڈکشن بھی اسٹارٹ کروں. تو میں جب ایکٹنگ کر ہی رہا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ ایکٹنگ کا مارجن جو ہے جو پریزنٹ کرنے کا بہت کم ہے, کیونکہ میں بہت کنٹرول ہوں ان اے وے کہ مجھے ہر چینل بھی کنٹرول کر رہا ہے, مجھے پروڈیوسر کنٹرول کر رہا ہے, رائٹر الگ کنٹرول کر رہا ہے, ڈائریکٹر الگ کنٹرول کر رہا ہے, ایکسکیوز می. تو میں نے بولا کہ یہ سب چیزیں بڑی مشکل ہو رہی ہیں, کیونکہ پھر میں جو چیز کرنا چاہ رہا ہوں, فرض کریں مجھے ایک کریکٹر ایک پریزنٹ کرنا ہے جس طریقے سے, اور میں وہ نہیں کر پا رہا, تو مجھے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی. پھر میں نے ڈسکشن کی لوگوں سے, میں نے کہا میں اس چنگل سے کیسے باہر, سرکل سے کیسے باہر آؤں. تو انہوں نے کہا اسی طرح ہو سکتا ہے جب خود لکھو گے, تم خود ڈائریکٹ کرو گے, خود پروڈیوس کرو گے. تو میں نے کہا تو اچھا آئیڈیا ہے. پھر میں نے وہ سیکھتا رہا, ڈائریکٹرس کو اسسٹ کیا, پروڈیوسرس کو اسسٹ کیا ڈفرینٹ وے میں, لائن پروڈکشن کی, وہ سب کرتے کرتے ایون میں نے کیمرہ مینس کو بھی ان اے وے اسسٹ کیا, ان سے پوچھتا رہا کہ آپ مجھے بتائیں, کہ مجھے سیکھنے کا, جیسے آپ عرض کر رہی تھی, تو مجھے سیکھنے کا بہت شوق تھا, علم حاصل کرنے کا. اور میں کہتا تھا کہ جی اگر کیمرہ مین سے بھی میں سیکھ سکوں, لائٹ مین سے سیکھ سکوں, ساؤنڈ آپریٹر سے, بوم آپریٹر سے سیکھ سکوں کہ تم اپنے بوم جو ہے یعنی کہ مائک جو ہے اس ہائٹ پہ کیوں رکھ رہے ہو, اس پہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو ادھر. تو اتنی ساری چیزیں میں سیکھتا رہتا تھا. اس سے کرتے کرتے پھر میں پروڈکشن ڈائریکشن میں آیا, تو وہ جرنی بہت اچھی. اس سے مجھے انٹرنیشنل کام کرنے کا موقع ملا, اور میں نے کافی کنٹریز کے لوگ ساتھ کام کیا. اب تک میں 400 سیلیبریٹیز کے ساتھ انٹرنیشنلی کام کر چکا ہوں. اور یہ سب اس کے علاوہ جو میری بینک کی ایک جاب چل رہی ہے آن اے ڈیلی بیسس, وہ میں ریگولرلی وہ کر رہا ہوں ایز اے ڈے جاب. یہ سارا ایک طرف, اور بینک کی مطلب اتنا وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ بینک میں جاب کرتے ہیں نا وہ بڑے روڈ ہو جاتے ہیں اور بڑے روکھے ہو جاتے ہیں, ان کا دماغ خشک ہو جاتا ہے, ایسا کچھ ہے نہیں ہے؟ نہیں بہت بالکل نہیں ہے. میں تو پروبیبلی بینکر ہی نہیں لگتا کہیں سے لوگوں, اگر میں بینک میں بھی ہوتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں تم بینکر نہیں ہو, تم جاؤ باہر اپنا انٹرٹینمنٹ کرو, تم جو کر رہے ہو. اور جب میں انٹرٹینمنٹ کے لوگوں سے بولتا ہوں اور ان کو بولتا ہوں میں بینکر ہوں, تو وہ مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بینکر بھی ہو. یہ دو الگ الگ شعبے ہیں, اور دو الگ الگ پروفائلز ہیں, دو الگ الگ پروفیشنز ہیں. اور جہاں تک آپ بات کریے جو لوگ تھوڑے سے روکھے مزاج کے ہو جاتے ہیں, جو لوگ بڑے تنگ مزاج کے ہو جاتے ہیں, وہ بیسکلی وہ لنک کرتے ہیں فائنانس کے سیکٹر سے, کہ نہ صرف بینکرز پر فائنانس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتابوں میں اکاؤنٹس میں پورے دن آڈٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے ان سے وہ لنک کی جاتی ہے بات, ان سے منسوب کی جاتی ہے. تو مجھ سے لوگ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے, میری پرسنالٹی ایسی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اور آپ جب بات بھی کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی, اگر یہ بینک کی جاب بھی ہے, بینکر بھی ہیں, لیکن پھر بھی روڈ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے بالکل. اور یہ آپ بھی سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, کتنا کنیکٹڈ ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک, مطلب میں کنیکٹڈ جتنا بھی ہوں, لیکن میں شاید ان سے مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی سونیا جی سے, کہ میں شاید پروبیبلی مینیج نہیں کر پا رہا ہوں اپنی چیزیں نا اس طرح سے. کہ ظاہر بات ہے آپ سمجھیں اگر ڈیلی بیسس بینک کی جاب چل رہی ہے, وہ شام میں وہ ختم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اپنے کام, تو سوشل میڈیا ویسے مینیج نہیں ہو پا رہا. تو بٹ ڈیفینیٹلی میں ہوں. اور آپ نے جو ایک ٹاپک اٹھایا تھا کہ ہم سوشل میڈیا سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, تو میں اس کا بڑا ایڈوکیٹ ہوں, میں اس کو بڑا ووکل کرتا ہوں. میرے اکثر ٹریننگ سیشنز بھی ہوتے ہیں پاکستان میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, دبئی میں بھی میں پڑھاتا ہوں, کالجز کمپنیز کو بھی میں ٹرین کرتا ہوں ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ, سافٹ اسکلز اور ہارڈ اسکلز پہ. تو میں یہ بولتا ہوں کہ ہر چیز کا, نہ صرف سوشل میڈیا کا, ہر چیز کا صحیح صحیح استعمال ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ٹی وی کا, کمپیوٹر کا, لیپ ٹاپس, وٹ ایور آپ کے پاس فونز ہیں, سوشل میڈیا, ان سب چیزوں کا صحیح, ہر چیز کا آپ غلط استعمال تو کر ہی سکتے ہیں نا. ہر چیز کے اندر, ہر چیز کے ایک غلط آپشن آپ کے پاس, ایک دو رستے ہمیشہ ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کو قرآن میں بھی بتایا کہ آپ ہمیشہ دو رستے آپ کے پاس ہوں گے. آپ کو شیطانی چیزیں جو آپ بول رہی تھی, انٹرٹینمنٹ والی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں, اور جو نیوز ہے اور جو ہم اسلامک والی چیزیں اور جو نالج والی چیزیں ہم شیئر نہیں کرتے, کیونکہ اس میں اللہ نے بھی بولا ہے کہ مزہ آپ کو ہمیشہ ہی شیطانی کاموں میں آئے گا, آپ کو اچھی چیزوں میں نہیں آئے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ نہیں شیئر کر پاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا المیہ ہے سب سے بڑا ہمارے ملک کا, کہ ہمارا پورا دن, پورا رات چائے کے کیفے پہ بیٹھنا, انٹرٹینمنٹ کی باتیں ڈسکس کرنا. آپ بہت کم لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کوئی دین کی یا کوئی ریلیجیس بات کریں گے یا کوئی ایجوکیشن کی بات کریں گے, بٹ سوشل میڈیا سے بڑا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایجوکیشن سے. آپ اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں, آپ نے کچھ بھی بات کرنی ہے آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں. اور یہی وائس ریز لوگوں نے بھی کی ہے. اور چونکہ ہمارے پاس بھی کچھ کویشچنز ہیں, ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی ہماری کوئی انفارمیشن ہے. اچھا, بینکس والے تو کلیئرلی یہ بات کہتے ہیں کہ بینک آپ سے کبھی بھی آپ کا پن ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا کہ آپ ڈائریکٹلی آن فون کال, اف آئی ایم ناٹ رانگ فاز, ایسا ہی ہے نا, کہ بینک کبھی بھی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ فون کال پہ اپنا پن بتائیں, یا آپ کہیں جو ہے وہ میسج میں لکھ کے سینڈ کر دیں اپنا پن. او ٹی پی جو آپ کے پاس آتا ہے وہ کبھی بھی بینک آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا. تو اس طرح کے کچھ کالز آیا کریں یا کچھ بھی, اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی اسکیم ہوا ہے تو بی اویئر آف اسکیمر. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. اور
یقین جانیے جب ہم آف ایئر ہوتے ہیں تب بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم آن ایئر کر رہے ہوتے ہیں, مطلب آپس میں ایک دوسرے سے یا تو پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا آپ نے یہ بات کی تھی تو وہ بات ایسے کیسے کنیکٹ ہو سکتی ہے. تو ابھی جو بریک پہ جانے سے پہلے سونیا سے ہم بات کر رہے تھے اسکیمرز کے بارے میں, تو ابھی ایک پورا ہمارا پینل ڈسکشن چل رہا تھا, عمران صاحب بھی, فہد بھی, ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے. فہد, آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا اسکیم کچھ ہوا ہے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوا ہو, یا آپ تو خیر بینکنگ فیلڈ سے بھی ہیں, تو ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیے سب سے بڑا اسکیم تو ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا جو تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں آف سوشل میڈیا تھا. میں تھوڑا سا آگاہی کے لیے بھی لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. اور ہم جیسے سونیا, عمران, آپ نے جو بھی بات کی وہ سارے پاکستان لیول کے اسکیمس کی بات کی. میں تو ایکسپوز ہوں انٹرنیشنل لیول کے اسکیمس کی, میں 53 کنٹریز ٹریول کر چکا ہوں, تو میں نے ہر ملک کے اندر ایک الگ چیز ہی پائی ہے. تو لیکن جو میرے ساتھ ہوا ذاتی طور پہ میں وہ بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ اچھا ہوتا ہے نا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو جو میرا ساتھ ہوا تو یہ ہوا تھا کہ کچھ کنٹریز میں یورپ کی ایک چیز ہوتی ہے, جیسے آپ کے کارڈ کے اندر ایک ہوتا ہے نا CVV نمبر, اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ سے OTP مانگتے ہیں اکثر پاکستان, اسپیشلی اگر آپ آن لائن ٹرانزیکشنز کر رہے ہو. بالکل. تو میرے ساتھ کیا ہوا, یورپ کے اندر کچھ ملک میں کیا ہے کہ OTP کا سینس نہیں ہے یا OTP نہیں مانگا تھا ریگارڈلیس آپ کا اماؤنٹ کتنا ہو. یوزلی کیا ہوتا ہے اگر اماؤنٹ چھوٹا ہوتا ہے, پاکستان میں آپ کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ کو OTP نہیں آتا. اگر آپ کوئی بڑا ٹرانزیکشن کرتے تو OTP آتا ہے, تو آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے 500,000 کی ٹرانزیکشن تو OTP کا کوئی ٹینشن نہیں, لیکن 5,000 10,000 کے لیے مجھے OTP چاہیے. یورپ میں کانسیپٹ نہیں ہے کچھ کنٹریز میں کہ OTP دیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ اگر ان کے پاس آپ کا کارڈ نمبر آ گیا تو آپ سمجھیں آپ ایک بالکل خطرناک سٹیج پہ آ گئے, کیونکہ وہ کوئی بھی بندہ آپ کا کارڈ یوز کرے گا, ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہو جائے گی, آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے چلے گئے. تو میرے اکاؤنٹ سے کوئی تقریباً 4.5-5 لاکھ روپے پاکستانی, میں صبح اٹھاؤں کچھ 7:30 بجے بینک اپنے آفس جانے کے لیے, تو میری عادت ہے میں اپنا فون چیک کرتا ہوں کہ کیا کیا میسیجز ہیں صبح ہی صبح. تو پہلا میسج تھا ٹرانزیکشن کا, میں نے کہا SMS آیا ہوا ہے. SMS میں نے پڑھا تو میسج تھا کوئی پاکستانی 4.5-5 لاکھ روپے چلے. میں حیران ہوں, میں نے کہا یہ ٹرانزیکشن میں نے کب کیا. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے بینک میں, اگر آپ ٹرانزیکشن کرتے کچھ ٹرانزیکشن آپ کے پاس ریفلیکٹ ہوتی ہے 2 دن کے بعد, 2.5 دن, ایسے 3 دن کے بعد ایسا ہوتا ہے. لیکن یوزلی SMS ہوتا ہے وہ انسٹنٹ ہوتا ہے, فوراً آ جاتا ہے. میں نے کہا شاید یہ کوئی ٹرانزیکشن ڈیلے ہوئی. اب میں پورے اچھا کچھ ایک اور پرابلم کیا ہے آن ٹاپ آف اٹ کہ بہت سارے برانڈس کے نام جو ہے وہ ڈفرینٹ نام سے رجسٹر ہوتے ہیں مشینس میں. تو اکثر فرض کریں آپ نے شاپنگ کی ہو لیٹس سے وینس پہ, اور میسج آ رہا ہو کہ جی ABC کارپوریشن, کیونکہ مشین جو ہے یا بینک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک گروپ کے نام پہ ہو رہی ہے. فرض کریں وینس ایک گروپ کا پارٹ ہے, گروپ میں کوئی 10-15 کمپنیز ہیں. بالکل ایسا ہی. تو وینس نے کیا کیا ہوگا کہ وہ جو بینک کی ٹرانزیکشنز کے لیے مشین جو ہے یا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ABC کارپوریشن میں رکھا ہوگا. تو آپ نے ٹرانزیکشن کی تو آپ کو سم ٹائمز ریئلائز نہیں ہوتا کہ میں نے تو وینس پہ کیا, لیکن ABC کارپوریشن کا کیوں لکھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تو میں نے ٹرانزیکشن ہی نہیں کی, کیونکہ اس میسج آتا ہے نا یو اسپینڈ 2,000 روپیز آن دس مرچنٹ. تو مرچنٹ کا نام جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس میں مرچنٹ کا نام عجیب سارا ہو سکا. اب میں دبئی میں رہتا ہوں تو دبئی میں بہت کامن ہے کہ ہر جہاں سے ہم ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ ایک گروپ کا پارٹ ہے, اور اکثر ٹرانزیکشن کا میسج گروپ کے نام سے آتا ہے. تو ہمیں گروپ سے نام پتہ ہے جو میں ریگولر ٹرانزیکشنز کرتا ہوں. اب یہ کوئی عجیب سا نام تھا, میں نے بولا یہ کیا ہوا ہے. پھر میں نے انویسٹیگیٹ کیا, آن لائن گیا, چیک کیا, پتہ چلا کوئی فرانس کے اندر ایک آن لائن اسٹور ہے. میں نے اسٹور کو کال کیا, میں نے کہا جی آپ کے پاس میرے اتنی ٹرانزیکشن ہوئی, میں نے تو نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا بینک کو رپورٹ کرے. پھر میں نے بینک کو رپورٹ کیا تو بینک نے مجھے بتایا کہ جی دیکھیں اگر آپ نے OTP دیا ہے اس ٹرانزیکشن کا فار واٹ ایور, اگر آپ کا فون بھی ہیک ہو گیا اور آپ کا ای میل ہیک ہو گیا ہے تو OTP آیا ہوگا اور کسی نے ہیک کر کے ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ کر دیا ہوگا. اگر آپ اتنے لیول پہ آپ کے ساتھ آپ ہیک ہو چکے تو آپ کی ٹرانزیکشن تو ایگزیکیوٹ ہو گئی, آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, ریورس نہیں ہوں گے. لیکن یہ وہ انسٹنس ہے جہاں پر یورپ کے اندر جیسے OTP نہیں آ رہا, تو اگر آپ اس کے شکار ہوئے تو ہم آپ کو ٹرانزیکشن کے پیسے واپس کریں گے. تو میں نے بولا میں نے تو اپنا ای میل وغیرہ سب چیک کیا, OTP نہیں آیا. اب یہ بھی پاسبل ہے نا کہ OTP آیا اور کسی نے ڈیلیٹ بھی کر دیا کیونکہ اس نے فون ہی ہیک کر لیا آپ کا. تو وہ پھر بہرحال اینی ویز ٹو کٹ دا اسٹوری ویری شارٹ, آفٹر ان کا 40 دن کا پروسیس ہوتا ہے ہر بینک کا کہ وہ پیسے انویسٹیگیٹ کرتے, چیک کرتے. مجھے پیسے واپس ملے اسی بیس پہ کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یورپ میں کانسیپٹ نہیں OTP کا, اور یہ ہماری کنٹری یعنی کہ دبئی میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ٹرانزیکشن کے اوپر OTP ضروری ہے, کوئی بھی ٹرانزیکشن بغیر OTP کی نہیں جائے گی. تو اس وجہ سے اس بیس پہ لا کے حساب سے مجھے پیسے مل گئے. لیکن فرض کریں آپ اگر یورپ میں ہی رہ رہے اسی کنٹری میں جہاں پر یہ ہو رہا ہے, تو آپ کا کارڈ اگر گیا تو گیا, مطلب آپ سمجھیں آپ کے پیسے نکل جائیں گے, پیسے چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہی. اور اسی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ کارڈ پیپر منی یوز کرتے ہیں, وہ کارڈز یوز نہیں کرتے, وہ اسٹل ٹریڈیشنل موڈ پہ ہیں
کیونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ پیسہ کو ویسے نارملی مینیج کرنا آسان ہے, کارڈز رکھنا بہت مشکل ہے. کسی نہ کسی اسکیم کا یا ہیک کا شکار ہو سکتے ہیں. اے ٹی ایم کے اندر بھی اسکیمز ہیں نا. اے ٹی ایم میں کیا ہوتا ہے کہ اے ٹی ایم میں بھی اسکینرز لگے ہوئے ہیں. وہ کیا کچھ لوگ فراڈ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اے ٹی ایم میں جا کے اپنے سسٹم لگا دیتے ہیں جہاں پر آپ کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کی پوری انفارمیشن کیپچر کر لیتے ہیں. یہ تو ایک ہے. پھر ایک اور طریقہ آ گیا نیا, بہت ایزی اور بہت شارٹ ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہو دنیا میں, کوئی بھی بندہ آپ کے پاس سے گزرے گا, اس کے پاس اسکینر ہوگا, وہ آپ کا کارڈ اسکین کر لے گا. او مائی گاڈ, یہ تو مطلب لوگوں نے نت نئے طریقے نکال لیے ہیں لوگوں کو اسکیم کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی اچھے کام کریں, ہم اسکیمنگ پہ زیادہ چلے جاتے ہیں. اور آج کل تو یہ کانسیپٹ بھی نکلا ہوا ہے کہ بھائی کوئی کسی سے پوچھتا ہے یار آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ بڑا پراؤڈلی کہتا ہے ہم ہیکر ہیں. ہمیں چاہیے, ہمیں انفارمیشن چاہیے, کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے یا ہمیں کوئی نالج میں اپنی اضافہ کرنا ہے تو آپ یوز کریں. ایک تو یہ جو چیٹ جی پی ٹی کو آپ لوگوں نے کھلونا بنا دیا ہے, تو ایسا لگتا ہے چیٹ جی پی ٹی بھی سوچتا ہوگا میں پاکستان آ کے میں نے پاکستان میں لانچ ہو کے غلطی کر دی میں نے. آپ یوز کرتے ہیں فاسٹ چیٹ جی پی ٹی, اے آئی سے کوئی دور تک قریب تک تعلق؟ نہیں, بالکل نہیں. اور ابھی جو سونیا نے پوائنٹ ریز کیا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اراؤنڈ دا ورلڈ یہی ڈیلیما ہے کہ لوگ جو ہے وہ اے آئی کو یوز کرتے کرتے, اب جیسے ہمارے پروفیشن میں ہم بڑی بڑی سیلیبریٹی سے روز مل رہے ہیں, اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہو گیا کہ اگر ہم پکچر لگائیں تو لوگ اس کو کیا کامنٹ دینے والے. کیونکہ ایونچولی کیا ہوا ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا آپ کسی کی پکچر ایڈٹ کر کے ایڈوب وغیرہ سے جو سافٹ ویئر سے ڈال دیتے تھے, لوگ پہچان لیتے تھے کہ نہیں یہ ایڈیٹڈ ہے. اب اے آئی اتنا پرفیکٹ کام کر رہا ہے کہ آپ اس کو چیلنج کرنے بھی چاہیں تو نہیں کر سکے. حالانکہ آپ کو ڈاؤٹ بھی ہوگا, آپ کو لگے گا کہ یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں بھی ہو رہا, بٹ اچانک کیا ہوگا کہ وہ آپ خود ہی ایک ڈاؤٹ مانیں گے. ابھی مجھے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں تو اکثر لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں, پکچر ڈال دوں, میں کہ لوگ کیا فیل کریں گے اب, کیونکہ اے آئی اتنا ریئلسٹک آپ کو مٹیریل دے رہا ہے اور ایسا رزلٹ دے رہا ہے کہ آپ کو یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا ریئل ہے اور کیا فیک ہے. ایون ویڈیوز جو بن رہی ہیں ابھی, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ابھی ریسنٹلی ایک سنگر ہے پاکستان میں جو میرے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے, مجھے فیچر کرنا چاہ رہے تھے اپنے ویڈیو میں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں پاکستان, اس وقت میں دبئی میں تھا, میں نے کہا جب پاکستان آئیں گے ہم کولیبریٹ کریں گے. تو میں آیا, میں نے ان کو بولا میں آیا ہوں پاکستان, تو ویڈیو میں آپ کے کام کرتا ہوں جو بھی ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے بولا یار مجھے پکچر بھیج دو, میں نا تمہیں فیچر کر دوں گا ویسے ہی. تو میں نے کہا کیسے کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں اے آئی سے بنا رہا ہوں نا پورا ویڈیو. تو میں نے کہا آپ کو اے آئی سے بنانے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں آیا ہوں, میں نے کہا شوٹ کریے. تو انہوں نے کہا نہیں یار میں نے اپنا ویڈیو دیکھا. انہوں نے پھر اپنا کلپ بھیجا جو آلریڈی اے آئی سے بنا تھا. میں نے کہا یہ تو لگ ہی رہا ہے اے آئی سے بنا ہوا. کہہ رہے ہاں یار یہ سستا ہے, میں آرام سے بنا رہا ہوں گھر بیٹھے بیٹھے, کوئی ضرورت نہیں ہے پرمیشنس کی, اکوپمنٹ کی, ایڈیٹنگ کی, میں گھر بیٹھے بیٹھے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے اپنی اور اپنے ساتھ جو اچھی بات ہے, کام آسان کریں لیکن دوسروں کا کام برباد نہ کریں. اب یہ ہم اصل چیزوں سے بہت دور. اب جتنا چیٹ جی پی ٹی کی بات کری میں بالکل یوز نہیں کر سکتا, لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. میں ہمیشہ اپنی ایگزامپل زیادہ پیش کرتا ہوں کیونکہ پھر وہ اگین میں وہی بات کرتا ہوں, اسے ریلیٹ کر سکتا ہے آدمی کہ جو بندہ بول رہا ہے اس نے خود ایکسپیرینس کیا. نہیں کہ اکثر کیونکہ بولتے ہیں نا لوگ کہ آپ تو بول رہے ہیں آپ کو کیا پتا, تو مجھے آپ کے ساتھ کون سا ہوا ہے. تو میں ابھی ایک ریسنٹ شو میں گیا ہوا تھا, کوکنگ شو تھا, تو جہاں پر میں اور 2 ٹیمیں کام کری تھی, ایک میری ٹیم تھی ایک اور ٹیم تھی. تو مجھے بولا کہ آپ کوکنگ بھی جانتے ہیں تو کوکنگ کریے گا. میں نے کہا کریں گے, نو پرابلم. تو میرے ساتھ خاتون جو ہوتی ہیں, حالانکہ وہ شیف تھی, وہ کہنے لگی نہیں میں چیٹ جی پی ٹی سے اس کی ریسیپی دیکھتی ہوں. اچھا. تو میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے, میں بتا تو رہا ہوں ریسیپی. نہیں ان کو بھروسہ چیٹ جی پی ٹی پہ, اور آپ یقین کریں چیٹ جی پی ٹی نے جو ریسیپی بتائی اس ڈش کی وہ ایگزیکٹلی میں نے ان کو بتا چکا تھا, لیکن بھروسہ چیٹ جی پی ٹی. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بار بار چیٹ جی پی ٹی. یار آپ کو کیا ریلائنس ہے اتنی چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کہ میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی وہی تو ہے. ویسے ایک بات ہے سر, جو چیٹ جی پی ٹی پہ مٹیریل ہوتا ہے جو ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو نارملی لوگوں نے لکھ کر سرچ کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے. اس کے اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی انٹیلیجنس, یہ ہماری ہی, ہم نے جو لکھ کے سرچ کیا ہوتا ہے وہ ایک جگہ جمع کر رہے ہوتے ہیں, پھر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس میں سے ہی جواب. تو میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ماشاء اللہ انڈسٹری میں کام بھی کیا ہے, بہت ساری سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں تھوڑی پرانی ہماری انڈسٹری میں اور ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, اور مزید ہم اپنی فلم انڈسٹری کو یا ڈرامہ انڈسٹری کو مزید کیسے اور بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا ہمارا جو المیہ یہ اگین سوشل میڈیا. پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, تو جب ہم کام کر رہے تھے اس پہ کیا تھا کہ ہمارے کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ہی چند لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ریکگنائز ہوتے تھے اور ان کا کام دیکھا جاتا تھا, لوگ اپریشیٹ بھی کرتے تھے, سمجھتے تھے. ابھی سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے جیسے سونیا نے بات کی اور اوور آل ہم نے بات کی
کہ فالوورز ہے یہ, اب اس نے لوگوں کو سیلیبریٹی بنا دیا. تو لوگ ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جی آپ کے کتنے فالوورز ہیں, میں نے کہا کہ جی اتنے, انہوں نے کہا آپ کے تو مجھ سے بہت کم ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسکرین پہ کتنا کام کیا ہے, اوور آل ایکسپیرینس دیکھیں نا. نہیں ہے, اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ نے لائف میں کیا کیا, میں کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہوں, میں یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتا ہوں, میں کمپنیز کو ٹرین کرتا ہوں, تو ایک بڑا پورٹ فولیو ہے. لیکن جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں آپ کے فالوورز کتنے ہیں, تو میں وہ کہتے ہیں کہ جی کم ہے, تو کہتے ہیں ہم کام نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. تو میں نے کہا کیوں کہہ رہے آپ کے سوشل میڈیا فالوورز نہیں. تو میں نے کہا اگر آپ نے میرے ساتھ سوشل میڈیا فالوورز کس پہ کرنا ہے, تو میرے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو ان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیتا ہوں, ان کے ساتھ کام کر لیں, وہ ہو سکتا ہے آپ کو پڑھا دیں, سکھا دیں کچھ. تو ہم نے یہ ایک سٹینڈرڈ بنا لیا انڈسٹری میں کہ اب جو ہے وہ فالوورز کی بیس پہ ہی ہم کام کریں گے. جیسے انہوں نے بولا کانٹینٹ کریٹرز, اور یہ بھی عرض کیا کہ کانٹینٹ ان کا کچھ معنی خیز نہیں ہے یا میننگ فل نہیں ہے. گھر کی ویڈیو بنا لی, پورے دن گھر میں کیا کیا, گاڑی میں کیا کیا, دوستوں کے ساتھ کیا کیا, چائے کے. اب اس طرح کا ایک بھی ویڈیو میرے پاس نہیں ہے میرے پورٹ فولیو میں جو میں نے کیا ہو, کیونکہ میرے کو سمجھ ہی نہیں آتا میں یہ کیوں کروں. میں اگر کہیں اچھے ہوٹل میں اسٹے کروں, میں ایک ویلاگ ضرور بنا کے ڈالتا ہوں کہ جی آج میں نے ایک بڑی پراپرٹی پہ اسٹے کیا, آج میں نے اس کنٹری ٹریول کیا, تو اس کا ایک ویلاگ ضرور ہے. بٹ یہ تھوڑی کہ میں پورے دن گھر پہ سو کے اٹھ کے کیا کر رہا ہوں, یا بھائی میرا کیا کر رہا ہے, یا وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے یہاں ایک تو ایک سٹینڈرڈ سوشل میڈیا کی وجہ سے, اسپیشلی پاکستان کے کانٹینٹ کو دیکھیں یا باہر کے بھی, میں پاکستان کو ٹارگیٹ نہیں کروں گا, بٹ ہر جگہ کانٹینٹ کا لیول جو ہے بہت گر گیا ہے. پہلے اگر ہم بات کریں نا پی ٹی وی کے ڈراموں کی, اس کی ریل سیل ہی کوئی تقریباً آپ سمجھے 8-10 دن ہوتی تھی, تب جا کے وہ پرفارم کرتے تھے. پھر پرائیویٹ چینلز آئے, تو پرائیویٹ چینلز پہ ہم جو کام کرتے تھے اس کی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے دن ریل سیل ہوتی تھی, بٹ ایٹ لیسٹ سین سے پہلے ہم ریہرسل ضرور کرتے تھے. جی ہم وہ سمجھتے تھے کہ ہاں جی ہم ریڈی ہیں اس کو پرفارم کرنے کے لیے. تو وہ چیزیں ہو ہی نہیں رہی. اب وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کا اوور آل کیا ہے کہ ایزی, جیسے ایزی منی ہم بات کریں, اسکیم کی بات کریں, شاہزیب نے بات کی الگ الگ طرح کے اسکیم کی, سونیا نے بات کی, آپ نے بات کی, عمران بھی بات کر کے گئے. تو جو ہم بات کریں صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو اسکیمرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے. شاہزیب نے کہا وہ اپنی آواز پہنچا رہے اور ہم ویلیڈیٹ نہیں کر رہے, ہم ڈیو ڈیلیجنس نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جی اتنا کانٹینٹ آ گیا, اور ہم اگین میں نے جو شروع میں بات کی تھی شیطانی کاموں میں بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے جو 2 نمبر کام ہو رہے ہیں یا غلط طریقے کے کام ہو رہے ہیں یا فراڈ ہو رہے ہیں یا اسکیم ہو رہے ہیں, ہم اس سے زیادہ اٹریکٹڈ ہیں انسٹیڈ آف جو محنت سے شاہزیب کام کر رہے ہیں, سونیا کام کری, عمران کام کریں, میں کام کر رہا ہوں, آپ کام کریں, ہم جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, محنت جو کر رہے ہیں, پورا دن محنت کرتے ہیں, اس پہ لگاتے ہیں. تو لوگ اگین وہ ڈائمنشن کیا لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے فالوور زیادہ ہے تو یہ صحیح بول رہا ہوگا. اب شاہزیب کے فرض کریں اگر 1000 فالوور ہے, لیکن یہ کام ماشاءاللہ صدیوں سے کر رہے, 10-12 سال سے انڈسٹری میں, 13 سال سے انڈسٹری میں, تو لوگ جو ایک دن میں آ کے ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں, لوگ اس کو فالو کریں گے. جیسے انہوں نے عرض کیا جو کانٹینٹ کریٹر آ کے بنا رہا ہے وہ اس کا لا سے لیگل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروموشن کے لیے بنا رہے ہیں لوگ بہت سارے کیوں بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہو گیا امیگریشن تو ہم جا کے پروموٹ شروع کر دیں, جی میں اسپین چلا گیا, بہت آسان پروسیس تھا اسپین جانے کا, یہ کرے وہ کرے, یہ ایسے ڈاکومنٹ لائے. بس ضروری نہیں وہ ہر کسی پہ اپلیکیبل ہو, ضروری نہیں آپ کی پروفائل اور دوسری پروفائل میں میچ ہو. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے ڈال دیا کانٹینٹ جیسے حاضر نے کہا, تو لوگ اس کو ہی فالو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی ہو جائے گا, اور اسی طرح سے وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے رہتے ہیں. اور میں نے بہت لوگوں کو دنیا کے ملکوں میں, غیر ملکوں میں بیٹھے دیکھا ہے روڈوں پہ, ان کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دبئی میں تو اتنے اسکیمز ہوئے ہیں جاب کے, جیسے ورک ویزا کی بات کی شاہزیب نے, سلون کے کام کے لیے لے جا کے خواتین سے پتہ نہیں کیا کیا کام کروائے لوگوں نے. اور اسی طرح سے انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ بھائی آپ ایز اے سنگر جائیں یا ماڈل جائیں, یہ کریں, اور پتہ نہیں کیا کیا کاموں میں پھنسایا لوگوں کو. مجھے بھی بہت کالز ریسیو ہوتی ہیں, اب چاہے دبئی ہو چاہے مطلب باہر کے ممالک سے, بٹ یہی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا ظاہر فیلڈ میں اس طرح سے کام کریں کہ ہم پہلے سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے, ہمیں کس طرح سے بلایا جا رہا ہے. ہمارے اپنی بیسکلی ہمیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایٹیٹیوڈ بہت ہے, تو مطلب ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ہماری باؤنڈریز ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس باؤنڈریز میں رہ کے کام کرنا ہے اور اس سے باہر ہم نہیں نکلیں گے. اب کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں, بھئی یہ ایڈ ہم نہیں کرتے, اس طرح کا کام, اس طرح کا کیریکٹر میں نہیں کرتی, ایون دو اس طرح کے گانے میں نہیں گاتی, تو یہ ہے تو ہے, اب اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی. خیر آپ کو تو اپنے جو پروفائل جس کے ساتھ کام کرے اس کو ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا کہ میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں. اب اسی طرح سے بہت سارے سنگرز میں انٹرنیشنلی, پاکستانی بھی ہیں جو دبئی میں اور انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, وہ ٹروپس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں جا کے سلپ ہو جاتے ہیں. انہوں نے گانا بنایا, انہوں نے بولا کہ جی میرے کو ایک شو چاہیے, وہاں پہ یو ایس میں, یو کے میں یا کینیڈا میں, وہ ٹروپس کو لے کے جاتے ہیں, 15 لوگ جن کا گانوں سے یا میوزک سے تعلق ہی نہیں ہے, ان میں سے 5-6 لوگ سلپ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے
ہمارے پڑوسی ملک ایک بہت بڑے سیلیبریٹی ابھی جیل بھی گئے اسی کیس میں کہ وہ صدیوں سے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے اسی کام میں. تو جب آپ کوئی نیگیٹو کام کریں گے, آپ کسی اسکیم کے تھرو لوگوں کو لے کر جائیں گے یا آپ خود اسکیم کرنے جائیں گے, تو یقیناً پھر اس طرح تو ہوگا ہی. پروگرام کا ٹائم اپنے بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے. شاہ زیب, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس, اور کم ٹائم میں جو بھی انفارمیشن ہماری آڈینس تک گئی ہے اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. فہد, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. جو ہمیں دیکھ رہی ہے یعنی کہ ہمارے پیارے وہ لوگ یقیناً آج انہوں نے بہت ڈفرینٹ چیزیں سنی ہوں گی, ڈفرینٹ انفارمیشن ان کو ملی ہوگی. تو بھائی آپ لوگ یہ انفارمیشن اپنے پاس مطلب سن کے نا بھول نہیں جایا کریں, اس کو یاد رکھیں. کبھی بھی آنے والی زندگی میں کوئی کال آئے آپ کے پاس, یہ جو اسکیمس کی آج ہم نے بات کی ہیں, تو اس طرح کے اسکیمس کا شکار نہ ہوں. اور پھر ہمیں بتائیے گا بھی ضرور کہ آپ لوگوں کو آج کا شو لگا کیسا. نیچے کامنٹ سیکشن میں جب یوٹیوب پہ آپ ہمارا شو دیکھیں تو ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. موسم تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو رہا ہے اور بارشوں کا بھی کہا ہے کراچی میں. اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہو, بارش بھی ہو تو ابر رحمت بن کر ہی ہو. ویسے آج کل کراچی کے روڈز کا حال بہت برا ہے, تو بس کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی کرے, دعا اللہ سے یہی کرتے ہیں وہ اللہ پاک جو ہے وہ بہتر کرے. اپنا, اپنے پیاروں کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے ماں باپ کا بہت سارا خیال رکھیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, لوگوں سے جلنا چھوڑ دیں, حسد کرنا چھوڑ دیں, اپنی زندگی میں خوش رہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, جو میں جس چیز پہ عمل کرتی ہوں, جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس پہ شکر کریں, جو نہیں ملا اس پر صبر کریں. زندگی رہی انشاءاللہ. پھر وینس کی اسکرینز پہ آپ کو نظر آئیں گے جگمگاتے ہوئے خوبصورت سی باتوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.